मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, और उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे मज़बूत अहद लिया था कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे। इस आयत का एक शान नुज़ूल है। असल में अल्लाह ने तौरात में बनी इसराइल से ये भी अहद लिया था, और ये सब आयतें आज भी मौजूद हैं कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे और एक दूसरे को जिला वतनी पे मजबूर नहीं करोगे, यानी ऐसा सलूक अगले के साथ नहीं करोगे कि वो शहर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। तो ये दो एग्रीमेंट अल्लाह ताला ने इनसे लिए थे। सुम्मा अक़ररतुम, अल्लाह फरमाते हैं तुमने इकरार भी किया कि हाँ अल्लाह तूने हमसे एग्रीमेंट लिया है। व अंतुम तशहदून, और तुम इस पर गवाही भी देते हो। यानी ये बिल्कुल ऐसा एग्रीमेंट है जो इतना वाज़े है कि इसमें दो राय नहीं हो सकती। जैसे कुछ चीज़ों को कुरान बहुत एहतमाम से बयान करता है ना, उसमें मुसलमानों का इत्तिफाक हो जाता है। तो गोया ये भी बता रहा है कुरान कि तौरात में ये एग्रीमेंट इतने वाज़े लफ्ज़ों में था और इतना वजाहत के साथ था कि इसमें यहूदियों की दो राय नहीं थी। सब यहूदी मानते थे कि हम पर एक दूसरे का नाहक कत्ल करना भी हराम और एक दूसरे को जिला वतनी पे मजबूर करना भी हराम है। लेकिन हुआ ये, अब ये अच्छी तरह समझें, जो सीरत पढ़ने वाले लोग हैं ना, उनके सामने इन कबाइल का तज़किरा बहुत आता है। तो इसलिए जो मैं 4 कबीलों के नाम बताऊंगा वो आपने याद करने हैं, ताकि कभी भी आप सीरत पढ़ते हैं या कुरान में जो बहुत से वाक़यात हैं ना, उनका इन कबाइल से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है, यानी उनमें इनका तज़किरा बहुत आता है। तो ये जहन में रखें। अंसार के 2 कबीले थे, औस और खजरज। औस खजरज याद कर लें, इनमें बनू नहीं लगा हुआ, ये जहन में रखें, इससे याद रहेगा आपको। औस और खजरज, औस अलिफ से आता है तो वो पहले रख लें, खजरज दूसरे नंबर पे याद कर लें। इधर यहूदियों के 2 कबीले थे, एक बनु नुज़ैर और एक बनु कुरैज़ा। बनु नज़ीर भी कहते हैं, ज़ाद के साथ है, नून ज़ाद या और रा। और बनु कुरैज़ा काफ रा या ज़ोएं, तोएं के ऊपर नुक्ता होता है ना, ज़ोएं ये वाला। बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर ज़ाद के साथ, नज़ीर और कुरैज़ा ज़ोएं के साथ। तो बनु कुरैज़ा को पहले नंबर पे रखें, बनु नज़ीर को दूसरे नंबर पे। बनु लगा हुआ है तो समझ लो ये यहूदियों के 2 कबीले। इस तरह से आपको याद रखने में आसानी होगी। औस खजरज अंसार के कबीले, बनु कुरैज़ा बनु नज़ीर ये यहूदियों के कबीले। अब यहूदियों के जो ये 2 कबीले थे, इनमें जो बनु नज़ीर थे बनु कुरैज़ा पहले, बनु नज़ीर बाद में रखें। बनु कुरैज़ा की दोस्ती और मुआहदा था औस के साथ, अलिफ पहले आता है ना तो औस, इससे याद रखें। और इधर बनु कुरैज़ा पहले कर दें आप। तो बनु कुरैज़ा में काफ आता है, काफ में 3 अल्फाज है ना, तो औस में भी 3 है। इससे याद रखने में आसानी होगी कि किससे किसका एग्रीमेंट था। कुछ ऐसे हिंट्स होते हैं ना जिससे तारीख़ को याद रखना आसान होता है, वरना आदमी सारी ज़िंदगी कन्फ्यूजन में ही रहता है। यही नहीं याद रहेगा कि औस यहूदी था या बनु कुरैज़ा यहूदी थे। तो मैंने बता दिया, एक इशारा ये, बनु यहाँ लगा हुआ है तो वो यहूदी कबीला जहन में रखें। और काफ और औस, इससे याद रहेगा कि बनु कुरैज़ा में काफ आता है ना, तो काफ के औस से ताल्लुकात थे, यानी दोस्ती थी। जैसे हमारे उस्ताद कहते थे, कुरान मजीद में ये लफ्ज़ बहुत आया है, सुंदुस और इस्तबरक। सुंदुस कहते हैं पतले रेशम को, बारीक रेशम को। इस्तबरक कहते हैं मोटे रेशम को। अब मैं 4 साल तक याद करता रहा, मोटा रेशम पतला रेशम, लेकिन जब भी कुरान में आता तो भूल जाता इस्तबरक पतला वाला रेशम है या मोटा वाला रेशम है। ये तो याद हो जाता है दोनों रेशम है, लेकिन मोटा कौन सा है और पतला वाला रेशम कौन सा याद नहीं रहता। तो हमारे उस्ताद ने का एक तरीक़ा है, इस्तबरक़, ये कितना मोटा लफ्ज़ है ना, इस्तबरक़, तो समझ लो ये मोटा रेशम है। और सुंदुस सीन आ रहा है, पतला रेशम है। लफ्ज़ ही ऐसा पतला पतला से लग रहा है ना, तो इस्तबरक़ मोटा मोटा लग रहा है ना, कौफ कितना गाढ़ा लफ्ज़ है। तो इसी तरह अरबी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रमल। रमल कहते हैं जो हम तवाफ़ के दौरान पहले 3 चक्रों में सीना अकड़ के चलते हैं ना, उछल उछल के, इसको रमल। और रमल अरबी में रेत को कहते हैं। अब अक्सर लुग़त के तलबा को, अरबी अदब के तलबा को याद नहीं रहता, रेत रमल है यानी मीम पे जज़म है, और रमल जो हरकत करके हम चलते हैं
تو یہ رمل کون سا ہے اور رمل کون سا ہے، دونوں لفظ گڑمڑ ہو جاتے ہیں. تو اس کا بھی ہمارے استاذ نے بتایا بھائی دیکھو رمل میں ہم سینہ کڑا کے چلتے ہیں اچھل اچھل کے، تو رمل میں میم پہ حرکت ہے، تو یہ حرکت ہو رہی ہے. اور رمل میں میم پہ سکون ہے، جزم ہے، سکون، ریت آرام سے پڑی ہوئی ہوتی ہے، زیادہ ہل نہیں رہی ہوتی. تو اس سے اس قسم کے اشاروں سے نا ایک جیسے الفاظ کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، اوس یہ تھے بنو قریظہ، قریظہ میں قاف آتا ہے، تو اوس کے تعلقات تھے بنو قریظہ کے ساتھ، اور خزرج اس کے تعلقات تھے بنو نذیر کے ساتھ. اب ظاہر ہے جب بنو قریظہ کو آپ نے اوس سے ملا دیا تو اب وہ اسی کے ساتھ ہی ملے گا. تو ان دونوں کے آپس میں ایگریمنٹ تھے. اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہوتی تھیں جو انصار کے قبائل تھے. جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے، اور اوس جو کہ یہودی بھی نہیں تھے، اہل کتاب بھی نہیں تھے، پھر بھی اوس کا ساتھ دے کے نقصان پہنچاتے اپنی قوم، جو بنو نذیر، وہ تو یہودی تھے نا، بنو نذیر کو نقصان پہنچاتے اور جنگوں میں ان کے قتل کرتے. اور بنو نذیر ساتھ دیتے تھے خزرج کا، اور خزرج کا ساتھ دینے کی وجہ سے مقابلے میں اوس کے ساتھ جو بنو قریظہ کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ان کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے. یعنی دوسری قوم کا ساتھ دے رہے ہیں اپنی قوم کے خلاف. تو یہ بڑا جرم ہے، کیونکہ جب آپ دوسری قوم کا ساتھ دیں گے اپنی قوم کے خلاف تو آپ کو اپنی قوم کے لوگوں کو قتل کرنا پڑے گا. یہ بڑا جرم. دوسرا جرم کیا ہوتا تھا کہ جب اپنی قوم کے لوگوں کو قتل کرتے تو ظاہر ہے اس میں اپنی قوم کے لوگ گرفتار بھی ہوتے، تو جو گرفتار ہوتے پھر ان کو کہتے کہ اب تم ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. یعنی بنو قریظہ کے لوگ گرفتار کرتے بنو نذیر کے لوگوں کو، اور ان کو پھر جلا وطن، جیسے قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے، بعضوں کو قتل کیا جاتا ہے، بعض کو ملک بدر کیا جاتا ہے، تو جلا وطن بھی کر دیتے تھے. تو یہ دونوں جرائم تورات میں اللہ نے ان سے معاہدہ لیا تھا کہ اپنی قوم کے ساتھ ایسا حشر نہیں کرو گے. اور یہ جرم بھی ناحق ہوتا تھا، جیسے قرآن میں آتا ہے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ اور حد سے تجاوز کے ساتھ تظاہرون علیہم، تم اپنی قوم کے خلاف مدد کرتے تھے دوسری قوم کی. یعنی یہ مدد بھی ناحق ہوتی تھی. دیکھیے اپنی قوم کا ساتھ دینا ظلم ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور دوسری قوم کا ظلم میں ساتھ دے کے اپنی قوم کو پٹوانا یہ تو اور بڑا جرم ہو گیا نا. تو یہ کام یہودی کر رہے تھے. یعنی بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے تھے ناحق، جبکہ ان کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ اوس غلطی پر ہیں، لیکن چونکہ بس ہماری انڈی والی، جس کو پشتوں میں انڈی وال کہتے ہیں نا، اور اردو میں دوستی یاری، اور ہماری جو ہے وہ مفاد چونکہ اوس سے وابستہ ہیں، کیونکہ کوئی مالی لین دین ہوگا یا اور کچھ مفاد ہوں گے، تو ہمارے مفاد اوس کے ساتھ ہیں. تو اوس جب خزرج کے پر حملہ کرے گا، اور اس میں اگرچہ خزرج کے ساتھ ہماری قوم کے لوگ بھی ہوں گے، لیکن ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے تو اپنا مفاد دیکھنا ہے، ہم نے خزرج سے کو بھی مارنا ہے، اور اس میں اپنے جو اہل کتاب ہیں، جو حضرت موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو بھی قتل کرنا ہے. تو یہ سب ناحق ہو رہا ہوتا تھا. تو وہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے، جب ان کا موقع آتا تو وہ حملہ کرتے، ان کو موقع ملتا تو یہ حملہ کرتے. تو کیا مطلب، دوسری قوموں کا دست و بازو بن رہے ہیں اپنی قوم کے خلاف. یعنی ایک تو اپنی قوم کے خلاف کوئی جنگ ہو رہی ہو، کوئی پھڈا ہو رہا ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے، دوسری قوم کی چمچہ گیری میں اتنے آگے بڑھ جانا کہ اس چمچہ گیری میں اپنوں کو مارنا شروع کر دینا. یوں اس جرم کو آپ 2 لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ کسی قوم کی چمچہ گیری میں اور کسی قوم سے مالی مفاد میں اتنا آگے نکل جانا کہ یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ قوم صحیح لڑ بھی رہی ہے، حق پر ہے بھی کہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ لڑ بھی ہماری قوم کے خلاف رہی ہے، ہماری قوم کے لوگ بھی اس میں قتل ہو رہے ہیں. ان دونوں چیزوں کی پرواہ نہیں. مفاد پرستی کی یہ انتہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم اس انتہا کو تھے. لیکن انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے کیا کرتے تھے کہ جب قیدی آتے نا ان کے پاس، جیسے بنو قریظہ نے اوس کا ساتھ دیا جنگ میں، بنو نذیر کے لوگ بھی گرفتار ہو کے آ گئے، تو اب یہ کیا کرتے تھے، بعض قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا دیا کرتے تھے. فدیہ یعنی پیسے ویسے دے کے، کہ یہ چونکہ اہل کتاب ہیں، ہماری قوم کے لوگ ہیں، یعنی یہودی ہیں. قوم سے مراد بنو نذیر، بنو قریظہ تھے تو الگ الگ قبیلے، لیکن قوم تو ایک ہی تھی نا، کہ چونکہ یہ
ہمارے لوگ ہیں تو تورات میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب قیدی آیا کریں تو فدیہ دے کے ان کو چھڑا دیا کرو، یعنی قیدیوں کو چھڑوانا بہت بڑی عبادت ہے، تو ہم اس عبادت کا فریضہ سر انجام دیں گے اور ہم قیدیوں کو چھڑوانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بڑا جرم ہے قتل کرنا اور جلا وطنی کرنا، اس میں تمہیں تورات نظر نہیں آ رہی، اور جو بہت آخر میں آسان حکم تھا کہ کچھ پیسے دے کے اپنے قیدی کو چھڑا لینا، اس میں تم تورات کا حوالہ دیتے ہو کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے تورات میں کہ قیدیوں کو چھڑانا بہت بڑی عبادت ہے، تو ہم اس عبادت کو کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کو چھڑانا جہاں عبادت ہے تو اس کو پکڑنا کہاں سے، وہ بھی تو اللہ نے منع کیا ہے، پکڑتے کیوں ہو ان کو، ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ وہ قید میں آئیں تمہاری۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ پرندے پکڑ کے پنجروں میں ڈالیں، لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا یہ کہ پرندے پکڑ کے پنجروں میں ڈالتے ہیں، پھر کوئی مصیبت آتی ہے تو پرندے آزاد کرتے ہیں کہ صدقے کا ثواب ملے گا، تو بھائی پکڑا بھی تو تم نہیں تھا نا اس کو۔ اور اس کی آسان مثال، آپ نے کیا کیا، لوگوں پہ ظلم کر کے ان کو قید کر لیا، اب جب بھوک لگتی ہے تو آپ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں قرآن میں بھوکوں کو کھانا کھلانے میں آتا ہے کہ بڑا ثواب ہے، تو قرآن میں جہاں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، وہاں لوگوں کو جیل میں بلا ناحق ڈالنا اور قید کر دینا اور ان کو اس مقام تک لانا کہ وہ کھانے پینے میں آپ کے محتاج ہو جائیں، یہ بھی تو حرام ہے نا۔ تو اس بات کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ تم یہاں تک نوبت آنے کیوں دیتے ہو کہ اگلا گرفتار ہو جائے، تمہارے رحم و کرم پہ آئے اور تم پھر فدیہ دے کے اس کو آزاد کرنے کا ثواب حاصل کرو، یہ کون سے ثواب کی قسم ہے؟ تو اس کو قرآن نے بیان کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تم سے عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنی جانوں کو، یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو قرآن نے اپنے ہی آپ سے تعبیر کیا ہے کہ اپنی قوم ہی کمزور ہوتی ہے نا، اس سے خود بھی کمزور ہو جاؤ گے، تو اپنے آپ کو یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو جلا وطنی پہ مجبور نہیں کرو گے، تم نے اقرار بھی کیا، تم اس پر گواہ بھی ہو، ثم انتم ہؤلاء، اللہ فرماتے ہیں پھر تم ہؤلاء یہ ہو، یعنی گویا اللہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری حرکتیں تو آج مدینہ میں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ تورات کے حکام کی دھجیاں اڑا رہے ہو، ثم انتم، پھر تم لوگ ہؤلاء ایسے ہو، جو یعنی یہ کوئی تاریخی واقعہ ہم بیان نہیں کر رہے کہ ماضی میں تم نے یہ کیا، اب تم یہ کر رہے ہو، اب تم تورات کی دھجیاں اڑا رہے ہو، کس طریقے سے، تقتلون انفسکم، اپنے جانوں کو یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، تو بنو قریظہ اوس کا ساتھ دے کے بنو نذیر کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور بنو نذیر خزرج کا ساتھ دے کے بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنی ہی لوگوں میں سے ایک فریق کو جلا وطنی پر یعنی ان کے شہروں سے نکلنے پر مجبور بھی کرتے ہو جنگ کے ذریعے، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ، اور اپنی ہی ان قوم کے لوگوں کے خلاف مدد کرتے ہو، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور حد سے تجاوز کے ساتھ، یعنی اس ظلم کرنے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ناحق دوسری قوموں کا ساتھ دیتے ہو اپنی قوموں کے خلاف۔